बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं दुबई से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप जानते हैं कि यहाँ पे PSL चल रही है, पाकिस्तान सुपर लीग, और आप ये भी जानते हैं कि पिछले कुछ दिन के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं कि PSL को नाकाम बनाने की साजिशें की जा रही हैं। तो इन साजिशों के बावजूद PSL के मैचेस जारी हैं और PSL चलता रहेगा। लेकिन ये PSL के खिलाफ साजिशें क्यों हो रही हैं और PSL का मुस्तकबिल क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। हम आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद साहब से भी बात करेंगे, शाहिद अफरीदी साहब से भी बात करेंगे, और यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब आकिब जावेद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और उनके साथ नौजवान फास्ट बॉलर हैं हारिस रऊफ साहब, और दरियाफ्त हैं ये आकिब जावेद साहब की, लाहौर कलंदर की दरियाफ्त हैं। तो ये नौजवान जो है इसका क्या मुस्तकबिल है, इस पर आकिब साहब से बात करेंगे, PSL के मुस्तकबिल पे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद साहब से। सरफराज साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि अगला PSL पूरे का पूरा पाकिस्तान में हो सकता है? देखिए, ऑब्वियसली ये तो सबकी कोशिश है कि PSL जो है पाकिस्तान में होनी चाहिए। जिस तरीके से इस साल जो है वो 8 मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम सबको पूरी उम्मीद है कि जो नेक्स्ट PSL होगी वो पूरी पाकिस्तान में होगी। ऑब्वियसली इसमें सबकी सपोर्ट चाहिए होगी। PCB जो अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन जो और भी लोकल गवर्नमेंट है वहाँ की, जहाँ भी मैचेस होते हैं तो उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरत होगी। सरफराज साहब, PSL को नाकाम बनाने की साजिशें हो रही हैं, तो ये जो लोग इसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पे भारत की तरफ से जो साजिशें की जा रही हैं, तो आप ये नहीं समझते कि जिन कंपनियों ने PSL के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया है वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा रही बल्कि अपनी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा रही हैं? देखिए, ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स को जो है वो स्पोर्ट्स के तरीके से देखना चाहिए। इसको किसी भी आप पॉलिटिक्स में इसको शामिल नहीं करना चाहिए। लोग जो है वो क्रिकेट देखना चाहते हैं, और PSL जिस तरीके से 3 साल में जिस तरीके से PSL ने परवान चढ़ा है, जिस तरीके से लोगों की एक्सपेक्टेशन जो वो PSL से बढ़ी है और एक बहुत ही मकबूलियत हासिल करती जा रही है PSL, तो एक मैं समझता हूँ कि शायद IPL के बाद एक बड़ी लीग्स में शुमार होती है हमारी PSL। तो मैं नहीं समझता कि PSL को नुकसान लोगों को पहुँचाना चाहिए। क्रिकेट के उस पर रखें और इसको जितना प्रमोट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। मौजूदा सूरत हाल में जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भारत को मुज़ाकरात की दावत भी दे दिया, तो आप समझते हैं कि अभी भी पाकिस्तान और भारत की एक मुश्तरका क्रिकेट सीरीज का इम्कान मौजूद है, या हमें इस पर ज़्यादा इसरार नहीं करना चाहिए? देखिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान तो हमेशा ही कोशिश करता है कि क्रिकेट होनी चाहिए, और पाकिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान ने क्रिकेट को सपोर्ट किया। अगर कोई सामने वाले नहीं चाहते तो मैं समझता हूँ कि हमें भी उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज अहमद साहब। अब जनाब आकिब जावेद साहब, ये बताएं कि इस वक्त आप लोग PSL के मैचेस जो हैं वो खेल रहे हैं यहाँ पे, और इस दौरान में अचानक खबर आई कि PSL का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक इंडियन कंपनी ने ख़त्म कर दिया है और इसको नाकाम बनाने की साजिश हो रही है, तो कोई प्रेशर तो नहीं आया आप लोगों को? देखिए, ये मुझे अच्छी तरह याद है, मैं दुबई में था तो जब पहली दफ़ा PSL हुआ है, तो मैं और मुदस्सिर इधर थे, तो बहुत खुश हुए और दुआएं करते थे, क्योंकि हमें पता था कि जो वो टूर्नामेंट ICL कराया गया था वो PSL को नुकसान पहुंचाने के लिए कराया गया था, और हमें पता था कि ये कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि PSL को गिराने की कोशिश करें। दूसरे सीज़न में अगर आप देखें तो एक कंट्रोवर्सी चली, जो कि बहुत सारे जो बुकीज़ हैं वो छोड़ दिए गए, जिन्होंने, आपको पता है फिर कितना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान सुपर लीग को लेके, प्लेयर्स को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो ये तो चलता रहेगा। हमें करना क्या चाहिए पाकिस्तानियों को कि कम से कम अपना एक जो स्पोर्ट्स चैनल है उसको इतना बड़ा करें कि वो पूरी दुनिया में वो डील कर सकें अपनी प्रोटेक्शन भी। आपकी क्यों नहीं हम कर सकते? क्यों नहीं हमने एक ऐसा चैनल पाकिस्तान में बनाया कि जो इतना बड़ा हो, ताकि वो पाकिस्तान अपने मैचेस, अपनी जो PSL है, इस तरह की चीज़ों को बचा सके। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले 2-3 साल से कोशिश तो कर रहा है कि प्रोडक्शन उसकी अपनी हो। देखिए, इस तरह की चीज़ें आपको हमेशा इस तरह की जो चीज़ है उसको कंट्रोल आपके पास हो। वो किसी भी वक्त पुल आउट कर लें तो आप क्या करेंगे? तो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट चीज़, अब उन्होंने पुल आउट किया है तो पाकिस्तान के लोगों को पता चला है कि ये जो PSL है, पाकिस्तान सुपर लीग, जिसपे हम इतना फख्र कर रहे हैं, इसकी प्रोडक्शन एक इंडियन कंपनी के पास थी। हाँ, मेरा ख्याल ये रिस्की हर वक्त हो सकता है।
اب دیکھیں نا ایک حالات ایک چیز نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پول آؤٹ کر کے اب کتنا مشکل ہے کہ آپ اسی وقت ایک نیا براڈ کاسٹر لے کے آؤ, وہ اس نے اپنے ارینجمنٹس کرنی ہوتی ہے, اپنی چیزیں الائن کرنی ہوتی ہیں. سو آئی تھنک اس طرح کی چیز جو ہے وہ پاکستانی کمپنی اور آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ پاکستان کا کم از کم ایک ٹی وی چینل جو ہے اس کو اتنا مضبوط کیا جائے کہ وہ اس پورے پی ایس ایل کی پروڈکشن کرے. آپ کو لگتا ہے کہ اگلے سال وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پورے کا پورا پی ایس ایل پاکستان میں ہو, آپ کو لگتا ہے کہ اگلے سال پورے کا پورا پی ایس ایل پاکستان میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی بالکل ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پی ایس ایل جو فرینچائزیز ہیں وہ ان بیچاروں کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہے. یہ جب تک پاکستان لیگ نہیں جائیں گی وہ پرابلمز میں رہیں گے, کب تک وہ اپنے جیب سے پیسے لگاتے جائیں گے. آپ یہ دیکھیں جس دن یہ پاکستان چلی گئی یہ دنیا کی دوسری لیگ بن کے رہے گی. جتنا شوق ہے پاکستان میں, جتنے لوگ ہیں, اور جو یہ اس طرح کے جو ینگسٹرز ہیں جب یہ اپنے کراؤڈ میں کے سامنے کھیلیں گے, جب جو لاہور میں یہ بھاگے گا تو جو اس کو مزہ آئے گا. مجھے یاد ہے پچھلے سال ایک مظفر آباد میں میچ ہوا تھا, تو اس میں مظفر آباد کے میچ میں جو مظفر آباد کا کراؤڈ تھا وہ اس کے نعرے لگا رہا تھا حارث رؤف کی, یاد ہے آپ کو؟ جی جی بالکل بالکل. اچھا اب ذرا آپ نے ینگسٹر کا ذکر کیا ہے, تو پی ایس ایل جو ہے اس نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا ہے کہ بہت سے ینگسٹرز کو انٹروڈیوس کروایا ہے. تو یہ حارث رؤف کی ذرا کہانی آج ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کس طرح اس کو دریافت کیا گیا اور اب آپ کو اس کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ گجرانوالہ میں ٹرائل سے ہمارے, تو ہم کرتے یہ ہیں کہ سپیڈ گن ہمارے پاس ہوتی ہے, تو فاسٹ بولرز بہت آسان ہوتے ہیں, وہ تو بال نہ بھی کرائیں صرف بھاگ کے کسی چیز جب روڑے بٹے سے بال کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. تو جب اس نے بال کی تو وہ 92.3 مائلز کے اوپر گئی, تو ہم نے تو اس سے 3-4 بالنگ کروائیں پہ, کیونکہ بس مل گیا. اور یہی میرے الفاظ تھے کہ مل گیا وہ ہیرا جس کی ہمیں تلاش تھی. تو تب سے لے کے یہ 17 سپتمبر 2017 تب سے لے کے آج تک اس کو ایک ایک چیز کی جو لک آفٹر لاہور قلندر کر رہی ہے. اس دوران 2 دفعہ یہ آسٹریلیا گیا ہے, وہاں پہ اس کو کلب کرکٹ کا کانٹریکٹ ملا ہے, وہاں کھیلا ہے. جس طرح سے ہم نے جو کہا تھا, جو سوچا تھا کہ ہیرا مل گیا, پھر اس ہیرے نے ہیرا بن کے دکھایا. اور مجھے اس کی یہی وائلڈنس جو ہے نا یہی پسند ہے, کیونکہ یہ سیدھا کپتان کوئی, آپ دیکھیں نا کیا انسیڈنٹ ہوا ہے کہ جب وہ میچ پہلا چل رہا تھا تو یہ کھڑا ایسے سے کر رہا تھا کہ مجھے دو, میں جتا دوں گا میچ تم لوگوں کو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم بلیو نہیں کرتے ایٹ ٹائمز کہ یا بچہ ہے, چھوٹا ہے. آخری میچ میں اس نے گیا ہے, اے بی کو کہتا ہے اے بی give me the over, I will get you a wicket. تو پہلی بال پہ اے بی نے اس کو دے دی. ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ جی جی. اگر حفیظ ہوتا وہ دیتا ہے اس کو گیند؟ ہمارے مائنڈ سیٹ میں اب تیسرے میں شاید دے دیتا کیونکہ اس نے 4 وکٹیں لی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. پہلے مشکل نہیں, وہ وکٹیں تو بعد میں لی تھی. نہیں, آخری میچ میں اس نے, آخری میچ تیسرا میچ پشاور زلمی کے خلاف, تیسرا. پہلے میچ میں اگر اوپن مائنڈ والا پازیٹیو جو خود پہ بلیو کرتا ہے کہ میں ایک نیچرل ٹیلنٹ کو پسند کرتا ہوں جیسے بھی ہے, وہ میرا خیال اس کو دے دیتا. اب آپ دیکھیے کہ اس نے بال کیا, امپائر نے جو ہے وہ آؤٹ نہیں دیا, تو اس نے نہ کیپر کو پوچھا ہے نہ کپتان سے پوچھا ہے, اس نے خود ریویو لے لی ہے. کہاں پہ ریویو لیا؟ ادھر. تو اس طرح کے, اب یہ دیکھیں اس کا فائدہ کیا, جو آپ کہہ رہے تھے نا پی ایس ایل کا فائدہ بہت ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم ایک ہی سیڑھی, ایک ہی طرح کا وہ مائنڈ سیٹ, آپ کی فرسٹ کلاس, آپ رگڑے کھاتے کھاتے آپ پاکستانی ٹیم میں جاؤ گے. یہ جو 6 ٹیمیں ہیں, یہ 6 ٹیموں کے جو اونرز ہیں, کوچز ہیں, وہ اپنی مرضی سے پلیئر لے سکتے ہیں, اپنی مرضی سے ان کو ٹرین کر سکتے ہیں, ان کو تیار کر سکتے ہیں. تو میں تو ایک اپنے جیسا اب میں نے واپس. ہاں جی حارث صاحب, اب آپ کا ہم نے اتنا لمبا انٹروڈکشن سنا ہے, اب یہ بتائیں کہ یہ عاقب صاحب جب آپ کو بہت سی چیزیں سکھاتے ہیں تو ڈر تو نہیں لگتا کہ کہیں میرا بھی وہی انجام نہ ہو جو عاقب جاوید کا ہوا؟
ہاں نہیں، شروع میں جب آیا تھا تو ظاہری بات ہے عاقب بھائی کا نام سنا تھا، ٹی وی میں دیکھا ہوا تھا، تو ڈر تو لگا تھا. پھر جب عاقب بھائی سے کافی دفعہ ملا تو عاقب بھائی نے کہا کہ بس ڈرنا نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں کرنی مجھے نہ میری رسپیکٹ کرنا، میں تمہاری رسپیکٹ کرتا ہوں. اچھا، ہاں تو بس وہ چیزیں مائنڈ میں ہوتی تھیں کہ یار جو دل یہ میں چنگا استاد میں نے بس پھر یہ ہوتا تھا کہ ایک ڈر ختم ہو گیا، جو دل میں بات ہوتی ہے وہ سیدھی بات کہہ دیتا ہوں. عاقب بھائی یہ کرنا چاہ رہا ہوں تو عاقب بھائی ڈائریکٹ کہہ دیتا ہوں، ڈر نہیں لگتا کہ یار آگے سے یہ کیا کہیں گے، یہ کہہ دیں گے. نہیں، یہ جو انہوں نے ابھی بات بتائی کہ آپ نے ایک بال کی، بیٹسمین کے پیڈ پہ لگی، آپ نے اپیل کی، امپائر نے آؤٹ نہیں دیا، تو آپ نے کسی سے مشورہ نہیں کیا اور ڈائریکٹ ہی ریویو ادھر سے مانگا، ادھر سے کیوں نہیں مانگا؟ بس وہ اس ٹائم ایکسائٹمنٹ اتنی تھی اور مجھے فل کانفیڈنس تھا، جو میں سوچ کے آیا تھا یار اس کو یہاں پہ بال کرنا ہے اور یہ آؤٹ ہو جائے گا، اور وہاں پہ میرا بال ہو بھی گیا، امپائر نے آؤٹ نہیں دیا. تو بس میں ایک دم کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے، 15 سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے، میں کپتان صاحب لیٹ ہو جائیں گے میں خود ہی لے لیتا ہوں ریویو. تو اس چکروں میں میرے ایکسائٹمنٹ میں جدھر ہاتھ گیا ادھر لگا دیا. اچھا، اب یہ بتائیے آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا کہ آپ ٹرائل دینے آئے، گجرانوالہ میں ٹرائل دیا آپ نے، جی کہاں سے چلے تھے آپ؟ میں پنڈی سے چلا تھا. جی پنڈی سے چلے تھے آپ، گجرانوالہ گئے. ذرا یہ ہمیں بتائیں نا کہ جب آپ ٹرائل دینے جا رہے تھے تو آپ کے ذہن میں کیا تھا، کوئی امید تھی آپ کو؟ پھر انہوں نے جب آپ کو وہاں پہ سلیکٹ کر لیا اس کے بعد پھر کیا ہوا، یہاں تک کس طرح پہنچے؟ ٹرائل دینے کا کوئی مقصد نہیں تھا، ویسے ہی بس ایک دوست تھا، وہ کلبز کا اسلام آباد میں کھیلتے ہیں کرکٹ وغیرہ، ریجن ٹائپ وغیرہ کھیلتے تھے کرکٹ. تو اس نے مجھے کہا کہ تم یار، جب اس نے میں یونیورسٹی میں کھیلتا تھا ایک میچ اس کے خلاف میں نے کھیلا تھا، تو اس میں کافی تیز بال کیے تھے، تو وہ آیا تو یار تم، مجھے لگتا ہے تم پاکستان کھیل سکتے ہو. میں نے کہا ایسے ہی کہہ رہا ہوگا یار یہ پاکستان. میں نے کہا میں کہاں پاکستان کھیلنا ہے. تو اس نے کہا تم چلو میرے ساتھ ٹرائل دینے، لاہور کلندر کے ٹرائل. حالانکہ پنڈی میں میرے شہر میں ٹرائل ہوئے پر میں نے نہیں گیا ٹرائل دینے. بس اس نے کہا چلو ٹرائل دینے چلتے ہیں، گجرانوالہ ٹرائل دینے، میں بھی دینے جا رہا ہوں، اپنی گاڑی لے کے جا رہا ہوں، تو تم بھی چلو میرے ساتھ. تو کیونکہ وہاں پہ 2 دن کے ٹرائل ہوتے ہیں، تو وہ میرے جس طرح ٹیپ بال کے اسپانسر وغیرہ گجرانوالہ میں تھے، تو اس نے کہا رات کو کہیں رہنے کی جگہ بھی مل جائے گی، تو تو بات کری تو. اچھا، آپ ٹیپ بال سے کھیلتے تھے اس زمانے؟ جی میں ٹیپ بال سے کھیلتا تھا. تو بس اس نے کہا کہ یار رات کو جگہ مل جائے گی رہنے کے لیے، تو ہمارے ساتھ چل، ہم ٹرائل دیں گے، اگلے دن پھر ہوں گے تو واپس آ جائیں گے. میں نے کہا چلو چلتے ہیں. جب ٹرائل دینے گئے تو 11، ہم صبح نکلے تھے 7 بجے، تو 11-12 بج چکے تھے. تو آگے سے انہوں نے اسٹیڈیم کے گیٹس بند کر دیے کہ بھائی ٹائم اوور ہو چکا ہے تو اور مزید بندے نہیں جاتے ہیں. اب میں نے کہا یار اب آئے ہیں تو اندر تو گھسنا ہی گھسنا ہے. اب وہ پیچھے ایک گیٹ تھا، ادھر گئے، وہ چھوٹا سا گیٹ تھا، آگے تالا لگا ہوا تھا. تو میں نے کہا توڑتے ہیں اس کو، اندر جانا ہی جانا ہے. میں نے گیٹ توڑ دیا. میں وہ 3-4 گیٹ توڑ دیا؟ ہاں 3-4 لڑکے اور بھی کس کٹھے، طرح توڑا؟ وہ اس کو جھٹکے مارے، وہ ٹوٹ گیا. گیٹ ہی توڑتا؟ اچھا، آگے گیٹ توڑا تو آگے دیکھیے اسٹیڈیم میں اتنی عوام آئی ہوئی ہے، میں نے تو کبھی ٹرائل دیے نہیں تھے لائف میں. تو اب وہ بھی تھوڑا سا کہا یار ادھر ہم کہاں سلیکٹ ہوں گے. میں نے کہا اب آئے ہیں تو کچھ دیتے ہیں ٹرائل، اب دیتے ہیں، جو اپنے اندر ہے وہ نکال دو. یہ عوام کو نہ دیکھو، جو شام کو تم اتنا کام کرو کہ شام کو یہ عوام تمہیں دیکھے. بس یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ اب میں نے کہا جو بھی ہے بس اپنا پورا دینا ہے، ہوئے نہ ہوئے وہ تو ویسے بھی. تو پھر اندر کس طرح پہنچے؟ بال کس طرح ملی آپ کو؟ بال بس لائنوں میں لگ کے ملتی تھی، پہنچتے کے آگے گئے. پہلا راؤنڈ کیا، دوسرا راؤنڈ کیا، تیسرے راؤنڈ کے بعد وہ چاول ملتے ہیں، وہ چھولے والے چاول آئے. تو میں نے کہا یار چاول نہیں لاہور کلندر والے چھولے اور چاول بھی کھلاتے ہیں؟ مطلب کہ جو آئے ہوتے ہیں بچے ٹرائل دینے کے لیے، لنچ ٹائم ہوتا ہے تو وہ پھر کھانا بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کافی لڑکے کھا رہے تھے چاول. میرے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا فاسٹ بالر. میں نے کہا چاول نہ کھائیں، اگر سلیکٹ ہونا تو چاول نہ کھائیں، اس ٹائم نہ کھائیں. ابھی کھانا کھائے گا تو سلیکٹ نہیں ہوگا، بھاری ہو جائے گا تو بال تیز نہیں ہوں گے. تو اس نے بھی نہیں کھائے، میں نے بھی نہیں کھائے. وہ ہم دونوں بھی سلیکٹ ہو گئے تھے. پھر اب وہ میں نے کہا سلیکٹ ہوں گے شام کو، رات کو اکٹھا ہی کھانا تو اس کھائیں گے. دن 2 اہم واقعات ہوئے، ایک تو آپ نے گیٹ توڑا، دوسرا آپ نے چاول نہیں کھائے. جی، اور اس لیے آپ سلیکٹ ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اگر چاول وغیرہ کھاتا، چاول نہ کچھ اور بھی کھاتا کھانا، تو وہ اس ٹائم ساتھ ٹرائل چل رہے تھے. تو پھر آپ وہاں پہ سلیکٹ ہو گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد میں واپس گھر گیا تو نیکسٹ دن کال آتی ہے ایک بندے کی، یار کہ کہاں اس پہ. بندے کا نام یاد ہے جس نے کال کی؟ جی ہمایوں بھائی تھے. اچھا، تو انہوں نے کال کی مجھے. یہ کون ہے ہمایوں بھائی؟ یہ ہمارے جب ٹرائل لینے جاتے ہیں تو کوآرڈینیٹر ہیں. اچھا، انہوں نے آپ کو کال کی؟ انہوں نے مجھے کال کی. میں گھر میں بیٹھا تھا، کافی بچے شچے میرے بانجے شنجے تھے تو شور تھا. تو انہوں نے کہا ایسی جگہ جا کے بیٹھو تو تمہیں نیکسٹ کال عاقب بھائی کی آنے والی ہے. میں ڈر گیا. میں نے کہا عاقب بھائی کی کال، پہلی دفعہ کال عاقب بھائی کی آنی ہے. میں گراؤنڈ تھا، وہاں پہ بینچ لگا تھا، ادھر میں پہنچ گیا.
میں نے کہا ویٹ ابھی بیٹھا ہوں کال آنے والی عاقب بھائی. تو عاقب بھائی نے کال کی, جی میں نے کہا جی عاقب بھائی. تو عاقب بھائی کہتے ہیں کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں اسٹڈی وغیرہ کرتا ہوں, ساتھ ٹیپ بال کرکٹ کھیلتا تھا. تو اس سے پہلے میں نے کہا کبھی کوئی ہارڈ بال وغیرہ کلب وغیرہ میں کرکٹ نہیں کھیلی میں نے. تو کہتے ہیں کہ آسٹریلیا جانا ہے؟ میں نے کہا جانا ہے جی. تو کہتے ہیں چلو تم آسٹریلیا جا رہے ہو. بس پھر اس ٹائم خوشی تھی آسٹریلیا جانا ہے. آسٹریلیا گیا, وہاں پہ تھوڑا بہت پرفارم ہو گیا, پھر وہاں پہ بھی کرکٹ اچھی کھیلی. آپ نے اس کو آسٹریلیا کیوں بھیج دیا ڈائریکٹ؟ دیکھیں وہ ہمارا پروگرام ہی ہوتا ہے نا, ٹرائل ہوتے ہیں, ٹورنامنٹ جو بیسٹ 15-16 ہوتے ہیں آسٹریلیا جاتے ہیں, وہاں وہ بگ بیش کی لیگ کے جو ٹیمیں ان سے میچ کھیلتے ہیں. ہمارا کانٹریکٹ ہے لاہور قلندر کے ان کے ساتھ. پھر اس کو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے اس کو واپس سسٹم میں ڈال دیا تو نہ تو دیکھیں وہاں کھانا ملے گا اس کو صحیح, انہوں نے وہ آپ کو پتہ ہی جو فرسٹ کلاس میں کھانے ملتے ہیں, جو پانی ملتا ہے, جس طرح کی ڈائٹ ہے, جس طرح کی فیسیلیٹیز ہے, جس طرح کی ٹریننگ ہے. پھر یہ وہاں رہا ایک کلب کے ساتھ اس کا کانٹریکٹ ہوا, انہوں نے اس کو ایک فزیو ڈاکٹر, اس کی ڈائٹ ایک چارٹ بنایا تھا اس کو, اور اس کو کہا تھا کہ اس نے جو وعدہ کیا اس نے وہ میرے سے پورا کیا. وہ یہ تھا کہ یہ تھا 73, اس کی ہائٹ میں اس کو ہونا چاہیے تھا ایٹ لیسٹ 82-83. اچھا. تو میں نے اس کو ڈائٹ پلان بنا کے دے کے آیا, میں کہ دیکھ اب تو نے وعدہ کیا ہے, ہم نے بھی وعدہ کیا تھا پورا کیا, اب تو کر کے دکھا, اپنے لیے کر کے دکھا. تو اس نے ایگزیکٹلی اب یہ 82-83 ہے, اور وہ جو ساری اس کی 9 kg ہیں لین مسل میس جو ہے وہ پروٹین کھا کے بنا ہے. تو اب یہ بالکل اس شیپ میں ہے جس میں اس کو ہونا چاہیے. اچھا, اور اب اس نے 148 کلومیٹرز تک گین کر دیا ہے, تو کہاں تک جائے گا یہ؟ دیکھیے ابھی اس کی کرکٹ اس نے کتنی کھیلی ہے, ایک سال میں آسٹریلیا صرف کھیلا ہے. یہ ابو دھابی میں 149 پہ بھی گئی تھی بات اس کے اندر کیپیسٹی ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ ایک دن ایسا بھی بال کر دے گا جو ہو سکتا ہے 161 سے بھی اوپر چلا جائے. اچھا, شعیب اختر کا ریکارڈ توڑ دے گا. یہ توڑ سکتا ہے, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بالرز ہوتے ہیں, اب شاہین شاہ افریدی دیکھ لیں یا محمد عامر دیکھ لیں, یہ جیسے پاکستانی ٹیم میں آتے ہیں تو وہ جو آپ کے اندر ایک خوشی اور ایک آپ کے اندر ایک جو کانفیڈنس 3-4-5 کلومیٹر تو وہی بڑھا دیتا ہے. اچھا حارث صاحب, آپ بتائیں کہ اگر میچ پاکستان میں ہو رہا ہو اور دن کے وقت ہو رہا ہو تو آپ کی سپیڈ کہاں تک جا سکتی ہے؟ دیکھیں جو ڈے میچ ہوتا ہے تو اس میں آپ کی تھوڑی سی باڈی وغیرہ بھی اوپن ہوتی ہے, کھلی ہوئی ہوتی ہے. رات کا میچ میں تھوڑا بال بھی تھوڑا سا جس طرح نمی ہوتی ہے گراؤنڈ کے اندر تو بال تھوڑا گیلا ہو کے بھاری ہو جاتا ہے, تو اس سے تھوڑا مشکل ہوتا ہے پیس نکلنا بھی. جب آپ کو بال ہلکا ملتا ہے تو اس سے آپ کو زیادہ اچھا, مطلب کہ آپ کی باڈی بھی لگ رہی ہوتی ہے بال پہ, تو پھر آپ کی پیس مزید بڑھ سکتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پیس آپ نے ٹارگٹ کیا رکھا ہوا؟ ٹارگٹ تو میرا 155-156 کرنے کا ہے اسی پی ایس ایل میں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے جو 2 میچز میں انشاءاللہ اس میں آپ کو 150 پلس بال نظر آئے گا. ایک 150 سے اوپر لے جائیں گے انشاءاللہ. الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا ہے؟ الٹیمیٹ ٹارگٹ میری ایوریج ہوتی ہے کہ جس طرح عاقب نے کہا ریکارڈ توڑنا ہے, وہ میرے مائنڈ میں ہے, وہ میں ریکارڈ انشاءاللہ توڑوں گا بھی. توڑیں گے انشاءاللہ. 160 توڑ دیں گے جسم میں جان رہی, اگر باڈی طاقت مانتی ہوئی تو کہ توڑوں گا. کیوں جی, توڑ سکتا ہے؟ توڑ دے گا. اس نے میرے سے جو وعدے کیے ہیں اس نے پورے کیے ہیں اس نے. اچھا, تو یہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے 160 کا, یہ توڑے گا اسی پی ایس ایل میں تو مجھے. لیکن ایک مجھے بات بتائیں, یا آپ مائنڈ نہ کریں میرا, مجھے عاقب صاحب ایک سوال کرنا ہے. آپ نے جب سے لاہور قلندر کی ٹیم کے ساتھ آپ ہیں, ہر سال آپ کوئی 1-2 اچھے پلیئر لے کے آتے ہیں, اگلے سال وہ بھاگ جاتے ہیں. اس کی وجہ ہے رولز. کیونکہ آپ دیکھیں, آپ اس دفعہ رول یہ تھا کہ آپ 10 سے زیادہ جو پلیئرز ہیں وہ ریٹین نہیں کر سکتے. یہ ہماری ٹیم کی جو شیپ بہتر نظر آ رہی ہے, یہ ہم نے لاڑ کے رول چینج کرایا ہے. آپ یہ سوچیں کہ پہلی سیزن آخری پک لاہور کی, اور جو اچھے پلیئرز ہیں باقی ٹیموں نے اٹھا لیے. دوسرے سال رول آیا کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے, منیمم 10 بندے تو رکھنے ہی رکھنے 16 میں سے. ہاری ہوئی ٹیم آخری نمبر کی 10 رکھنے ہی رکھنے ہیں, تو کتنی کی اچھی بن جائے گی. تیسرے سال بھی یہی رول. اس سال جو ہماری آپ دیکھ رہے ہیں کہ حفیظ
کی آپشن آئی, پھر راحت کی آپشن آئی, پھر اس طرح سے اور بھی اوورسیز پلیئرز میں اور بھی آخر میں سلمان بٹ کی آپشن آ گئی, آپشن اس کی بھی آ گئی. تو یہ الاؤ کیا اس دفعہ کہ آپ نے منیمم, چاہے کوئی بار نہیں ہے, میکسیمم ہے. تو اس دفعہ سے آپ کے خیال میں سلمان بٹ جو ہے وہ حفیظ کی اچھی ریپلیسمنٹ ہے؟ دیکھیے, اور پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو حفیظ ایک مین پلر کے طور پہ کپتان پلس ان کا ایکسپیرینس, وہ رول تھا ان کا. اب اس رول میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یو کان ہیو اے ینگسٹر, ایک رسپانسبلٹی لینے والا پلیئر جس نے ہر پریشر میں ہر طرح کی بالنگ کھیلی ہو, سکور کیے ہوں, کانفیڈنس ہو اس کے اندر. تو ہم نے پیورلی دیکھا ہے کہ یار یہ ایک گیپ نظر آ رہا ہے, کریٹ ہوا ہے, لیٹس برنگ اٹ. اچھا, ایک سوال اگر میں نے آپ سے نہ کیا تو یہ جو لوگ آپ کا اس وقت انٹرویو دیکھ رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیا میرے بارے میں سوچیں گے کہ یار یہ سوال نہیں کیا اس نے. یہ بتائیں کہ یہ جو کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے یہ تو ایک روٹین ہے. جی جی کبھی آپ ہارتے ہیں, کبھی آپ جیت جاتے ہیں. کراچی کنگز کو آپ نے ہرا دیا, جی جی اس کے بعد پھر ہار گئے آپ. آپ جب ہارتے ہیں تو اس پہ بھی لوگ جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں, آپ جیت جاتے ہیں پھر بھی لوگ تنقید کرتے ہیں. کیا چکر ہے لاہور قلندر کا؟ ہمارے بہت دوست ہیں, جیسے میں نے ساری زندگی جو ہے جس طرح گزاری ہے, اصل میں اس کو کہتے ہیں مجھے تو ایک بندہ مجھے منہ نہیں لگاتا. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ جس طرح کی ہم کام کرتے ہیں نا سارا سال, ہر بندہ, ہر فرینچائز, ہر کرکٹ بورڈ, ہر بندہ ہم سے تنگ ہے. کیونکہ لوگ کرکٹ بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں تمہارا نہیں ہے یہ کام جو یہ کر رہے ہیں. اب جو ان کے اونرز ہیں باقی فرینچائزز کے, وہ مجھے 2-3 دفعہ ایسے ملے, انہوں نے کہا اللہ کے واسطے اس کو بند کر دے, لوگ ہمیں بہت گالیاں دیتے ہیں. تو ہم نے کہا فکر نہ کریں, آپ کے علاقے میں بھی اس دفعہ جا کے بلوچستان میں بھی چلے جائیں گے, سندھ میں بھی چلے جائیں گے. آپ کو پتا, ہم تو آپ کی وہ ٹیم تھی, آپ اس کے مینٹور تھے جو اوورسیز پاکستانی والی بنائی سی پردیسی قلندرز. تو جس طرح کے ہم انیشیٹو لے کے آئے ہیں, ایک عام انسان, مجھے بتائیں, آپ نے اتنی کرکٹ کھیلی ہے, کوئی عام انسان جو ہے وہ کرکٹر بن سکتا ہے؟ کسی کو گراؤنڈ میں گھسنے نہیں دیتے, آپ ٹرائل ہی نہیں دے سکتے. وہ آپ لاہور کے ٹرائل دینے جائیں گے, اس نے کس کلب سے ہو, ریکمنڈیشن تو یہی, تم کون ہو, نکالو اس کو باہر. ہر ایک بچہ آ سکتا ہے, ٹیلنٹ ہو. دیکھیں آپ کے سامنے بیٹھا ہے سلمان ارشاد. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے ٹیلنٹ تو بہت تلاش کیا اور سارا سال آپ ایکٹیو رہتے ہیں, لیکن آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ جب پی ایس ایل شروع ہو جاتا ہے تو لاہور قلندر جو ہے وہ سب سے نیچے ہوتی ہے. بالکل, اس کی وجہ ہے کوئی ایسے اس سال سمجھ نہیں آتی. اس سال تو بھی 3-4 میچ میں دیکھیے کہ اس دفعہ جو دیکھیں, اب اگر فخر نہیں کر سکتا, اچھا سہیل اختر نہیں اچھا کر سکتا, اب سلمان بٹ ہے وہ نہیں کر سکتا, حارث سہیل نہیں کر سکتا, اے بی ڈیویلیئر نہیں کر سکتا, برینڈن ٹیلر نہیں کر سکتا, بریتھویٹ نہیں کر سکتا, کورے اینڈرسن نہیں کر سکتا. اور بالنگ تو آپ نے دیکھی کہ اس نے تو بڑی اچھی بالنگ, لیمی چنے اب آ گیا ہے. تو ہمارے جو بالنگ لائن ہے وہ اتنی کہ سٹرونگ ہے, اور اگر یہ بیٹنگ جو ہے اب ان سے ہماری ڈیمانڈ تو اتنی ہے کہ یار اب ایک ریزنیبل 140-50 کر کے تو دو انہیں. اب 138 پہ کراچی سے ہم جیتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس دفعہ جو ہماری بالنگ ہے, ہم تو آئے سے سوچ کے لوگ ہمیں کہتے ہیں یار تمہاری جو بیٹنگ ہے نا وہ بہت سٹرونگ ہے اور بالنگ بہت ویک ہے. اب جب جا کے سمجھ آئی ہے کہ وہ جو بیٹنگ سٹرونگ تھی کم از کم ایک ریزنیبل, اور یہ اس طرح کے میچز نا ہوتے رہتے ہیں ایٹ ٹائمز. اب دیکھیے گا جیسے شارجہ میں اب میچ ہے تو شارجہ میں بیٹسمین کو تو پرابلم تو نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہماری اس طرح کی بالنگ ہے کہ اگر یہ اچھا سکور ٹوٹل دیں گے تو they will definitely defend it. چلے اب میرا خیال ہے باقی باتیں جو ہے نا وہ رانا صاحب سے کرتے ہیں. اب کون سے رانا صاحب ہیں یہ ناظرین آپ کو ہم بریک کے بعد بتائیں گے, اور بریک کے بعد ہم شاہد آفریدی صاحب سے بھی بات کریں گے. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی کرکٹ کے دو بہت جانے پہچانے نام, فخر زمان صاحب جو اپنے چوکوں اور چھکوں کی وجہ سے بڑے مشہور ہیں,
اور سمین رانا صاحب جو کہ لاہور قلندرز کے COO ہیں اور لاہور قلندرز کی ٹیم کے مینیجر بھی ہیں. فخر بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو PSL اس وقت ہو رہا ہے UAE میں ہو رہا ہے اس وقت, تو اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ یہ پورے کا پورا PSL پاکستان چلا جائے. آپ امید کرتے ہیں کہ اگلے سال پورا PSL پاکستان میں ہوگا؟ اگر عمران خان صاحب کی خواہش ہے تو پھر تو ہونا چاہیے اور ہوگا بھی, اور اس سے ہمارے پلیئرز کو بھی بہت زیادہ اور جتنا ہمارا کراؤڈ ہے, جب ہمارے کرکٹ کے جتنے شائقین ہیں ان کو تو اس سے بڑی خوشی نہیں ملے گی. اور ہمارے پلیئرز بھی کافی, جس طرح میں نے ڈیبیو کیے ہوئے مجھے تقریباً 2 سال سے زیادہ ہو گئے, لیکن ابھی تک پاکستان میں صرف چند ہی میچ کھیلا ہوں, اور وہ بھی کوئی اسپیشل سیریز نہیں, بس وہ ویسٹ انڈیز آ کے 3-4 دن میں چلی گئی اور اس طرح World 11. تو اگر PSL پوری شفٹ ہوتی ہے تو اس سے تو خوشی کی زیادہ بات ہوگی نہیں ہماری. آپ نے چیمپئنز ٹرافی کا میچ پاکستان کو جتایا انڈیا کے خلاف, اور ابھی تک آپ کے دل کی یہ خواہش ہے کہ آپ پاکستان میں اپنے ہوم کراؤڈ کے سامنے کھیلیں. تو سمیر رانا صاحب, یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ PSL اگلا پورے کا پورا پاکستان جا سکتا ہے؟ اور جس طرح پرائم منسٹر کا ویژن ہے, میں سمجھتا ہوں مانی صاحب اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس چیز پہ بہت زیادہ ڈٹرمنڈ ہیں. مانی صاحب نے کہا تھا ہاف آف دا PSL ول گو نیکسٹ ایئر, اور پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ پورا PSL جائے گا. تو مجھے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی لیگ ہے, پاکستان میں ہونی چاہیے اور ہمارے کراؤڈ کے سامنے ہونی چاہیے. تھوڑا سا آپ یہ ہمارے ویورز کو بتائیں گے کہ PSL اگر پاکستان میں چلا جائے گا تو اس کا فائدہ کیا کیا ہے؟ دیکھیں اس کے ملٹیپل ایڈوانٹیجز ہیں. ایک تو پاکستان میں آبویسلی کرکٹ واپس آئے گی, جو ہمارے سپورٹرز ہیں, جو شائقین ہیں, سب سے پہلے وہ ہمیں کھیلتا, اپنے سپر سٹارز کو کھیلتا دیکھیں گے, اور وہ جو فیسٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے کسی بھی لیگ کے ساتھ, جس طرح انڈیا میں لیگ ہوتی ہے یا آسٹریلیا میں, تو اس کا ریئل پوٹینشیل جو ہے وہ نظر آئے گا. اس کی ایک سائڈ جو ہے وہ فرینچائزی کی بھی ہے, یعنی اگر آپ ہمارے بزنس ماڈل کو دیکھیں تو اس بزنس ماڈل کے اندر آپ کی کافی سارے ایکسپینڈیچر ہیں, جو ایکسپینڈیچر آپ کو ریکور کرنے پڑتے ہیں تھرو گیٹ منی یا ٹکٹس کے تھرو یا اسپانسرشپس کے تھرو. جب تک PSL پاکستان میں نہیں آتی, پاکستانی اسپانسرز کے لیے اس طرح اٹریکشن نہیں ہے کہ وہ لوگوز لگائیں, کیونکہ لوگ دیکھیں تاکہ گراؤنڈ کے اندر, اور پلس جتنا زیادہ کراؤڈ آئے گا اتنی زیادہ ریونیو اپرچونیٹیز آئیں گی. تو فرینچائزی کے لیے بہتر ہے, شائقین کے لیے بہتر ہے, اور اس سے میرا خیال میں دوسری جو فورن ٹیمیں ہیں ان کو انکریجمنٹ ملے گی کہ پاکستان از اے سیف کنٹری اینڈ دے ول بی انکلائنڈ ٹو ٹور پاکستان ان فیوچر. اچھا, ہماری گفتگو آپ کے ساتھ جاری ہے. ہم ذرا پاکستان کے مایہ ناز کرکٹر جناب شاہد آفریدی صاحب سے تھوڑی بات کر لیں. السلام علیکم شاہد بھائی. بہت شکریہ. شاہد بھائی یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان کی جو PSL ہے کئی سال سے 3-4 سال سے ہو رہی ہے, تو کچھ میچ یہاں پہ دبئی میں ہوتے ہیں, UAE میں ہوتے ہیں, شارجہ میں ہوتے ہیں, اور کچھ میچ جو ہیں وہ پھر بعد میں پاکستان میں ہوتے ہیں. تو اب ہماری حکومت کا خیال ہے کہ پورے کا پورا PSL جو ہے وہ پاکستان میں ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں پاسبل ہے, آپ کو لگ رہا ہے اگلے سال پورے کا پورا PSL پاکستان میں ہو جائے گا؟ شاہد بھائی آپ جانتے ہیں کہ PSL کو ناکام بنانے کے لیے کچھ جو انڈین کمپنیاں ہیں انہوں نے اپنے کانٹریکٹ جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں, وہ چلی گئی ہیں. تو آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ PSL میں پالیٹکس آ رہی ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جن کمپنیوں نے PSL کے ساتھ اپنے کانٹریکٹ ختم کیے ہیں تو یہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہیں, اپنی کریڈیبلٹی خراب کر رہی ہیں؟
یہ بتائیں کہ آپ کو اب کیا نظر آ رہا ہے کہ پی ایس ایل جو ہے وہ اس نے بہت سے نئے پلیئرز بھی انٹروڈیوس کروائے ہیں، تو آنے والے وقت میں پی ایس ایل جو ہے وہ پاکستان کی کرکٹ کو آگے لے جانے میں کیا کردار ادا کرے گا؟ اس وقت جو پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں، ابھی تو خیر سیمی فائنل فائنل کافی آگے ہے، ابھی تک جو پی ایس ایل کے کچھ میچ ہوئے ہیں تو اس میں جو اگر آپ نے دیکھے ہو مختلف جو میچز ہیں تو اس میں آپ کو کون کون سے نئے لڑکے جو ہیں وہ امپریسو لگے ہیں؟ یہ آپ اگریشن جن کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ اگریشن بالرز ہیں یا بیٹسمین ہیں؟ ہاں اچھا اچھا، آپ کو کیا امید ہے کہ اس مرتبہ جو پی ایس ایل کا فائنل ہوگا ایک ایسے ماحول میں ہوگا جب پی ایس ایل کو فلاپ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو پی ایس ایل کا جو فائنل ہے وہ دنیا کو یہ پیغام دے گا کہ پاکستان جو ہے اس کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی؟ بہت بہت شکریہ شاہد افریدی صاحب۔ اچھا، اب فخر زمان صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پی ایس ایل کی پیداوار ہیں؟ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جیسے پی ایس ایل سے پہلے میں پاکستان سے 2-3 ٹور کر چکا تھا تقریباً 1 ہاں سال ذرا سے یہ بتائیں نا، کیونکہ میں نے آپ کو یہ سوال اس لیے پوچھا کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کہانی تو میری شروع کافی دور سے پاکستان نیوی سے شروع ہوئی تھی، لیکن یہ کہ اگر آپ پی ایس ایل کی بات کریں تو بالکل پی ایس ایل سے میں ایک لائم لائٹ میں آ گیا تھا، اور لوگوں نے پہچان لیا تھا کہ کوئی کھیلنے آپ والا ہے۔ پاکستان نیوی سے اپنی کہانی تھوڑی سی شروع کریں، بتائیں۔ میں جب میٹرک میں نے پاس کیا تو پاکستان نیوی کے لیے ٹیسٹ دیا میں نے، جس طرح نارمل سولجرز دیتے ہیں، اس میں سلیکشن ہو گئی میری۔ پھر 11 جنوری 2007 کو پھر میں چلا گیا پاکستان نیوی جوائن کیا، بائی ٹرین گیا پشاور سے کراچی۔ وہاں پہ ٹریننگ سٹارٹ ہوئی میری ایز اے ریکروٹ ٹیکنیشین یوٹی تھا میں، تو 3-4 مہینے گزرے ہیں۔ تو اس کے بعد انٹر یونٹ ٹورنامنٹ ہوتا ہے کرکٹ کا، اس کے ٹرائلز ہو رہے تھے تو میں نے ٹرائل دیے، تو اس میں ایز اے وکٹ کیپر بیٹسمین سلیکٹ ہو گیا۔ تو کوئی 15-20 دن بعد ٹورنامنٹ سٹارٹ ہوا، تو اس میں پہلا میچ کھیلا تو اس میں 61 رنز کیے میں نے۔ تو جو پاکستان نیوی کے ہیڈ کوچ تھے کرکٹ کے سر ناظم، وہ ابھی کراچی وومنس ٹیم کے بھی اسسٹنٹ کوچ ہیں، تو ابھی ریٹائرڈ ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے وہاں پہ دیکھا، تو میچ کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کرکٹ کے لیے کبھی اس طرح، تو میں نے بولا ٹینس بال ہی کے لیے اس طرح۔ تو انہوں نے پھر بولا اگلا میچ کب ہے، میں نے بولا 2-3 دن بعد۔ پھر انہوں نے مجھے دوبارہ دیکھا، وہاں سے پھر انہوں نے جو میری یونٹ کو لیٹر لکھا کہ یہ اس طرح یہ پلیئر ہے، یہ ہمیں چاہیے ٹیم کو، تو جب اسکول ٹائمنگ کے بعد 2 بجے کے بعد اس کو آپ ہمارے پاس بھیج دیا کریں تاکہ یہ ہمارے ساتھ ٹریننگ کرے۔ پھر جب ٹریننگ سٹارٹ کی تو پھر انہوں نے مجھے اعظم بھائی کے پاس بھیجا جو کوئٹہ گلیڈیٹر کے مینیجر ہیں، کہ ان کو چیک کریں۔ تو انہوں نے پھر مجھے زون 6 سے انڈر 19 کھلائی کراچی سے، تو وہاں سے پھر میرا سفر سٹارٹ ہوا۔ اور پھر آپ لاہور قلندر کے پاس کس طرح پہنچے؟ لاہور قلندر کے پاس ڈومیسٹک تو میں ویسے ہی کھیل رہا تھا، پاکستان کپ کھیل رہا تھا، تو وہاں پہ یاسر شاہ نے مجھے
بولا کہ میری آنر سے بات ہوئی ہے تو وہ آپ کو فیصل آباد میں ہمارے میچ ہے تو کہہ رہے تھے وہ لوگ آپ کو فالو کریں گے. تو وہاں پہ پھر وہ میں نے رنز بھی کیے اور فائنل میں پھر 100 بھی کیا میں نے. تو وہاں سے پھر اس نے بولا کہ ان کو آپ پسند آیا. لیکن اعجاز بھائی جو وہ ہمارے کوچ تھے پاکستان اے ٹور پہ. ہم لوگ گئے تھے زمبابوے تو وہاں پہ میں نے ایک میچ میں 180 کیے. تو جب میں آؤٹ ہو کے آیا تو اعجاز بھائی نے پھر مجھے لڑکوں نے بتایا کہ اعجاز بھائی کی عاقب بھائی سے اور سمین بھائی لوگوں سے فون پہ بات ہو رہی تھی تو آپ کے لیے تو اعجاز بھائی سے میں نے بولا اعجاز بھائی کوئی نیوز ہے؟ کہتا ہاں تسی پکے ہو. اچھا تسی پکے ہو. ہاں جی آپ سمین رانا صاحب یہ بتائیں. اس سائڈ آف سٹوری ہمارے پاس بھی جب ہم نے پہلا سیزن ہارا تھا نا تو ہمیں ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی تھی کہ ہمارے پاس گیپ ہے لوکل ٹیلنٹ کا. اب جس طرح عاقب بھائی نے بھی آپ کو پروگرام میں بتایا کہ وہ سارے ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, رولز ایسے تھے. ہمارے پہلے سیزن میں تو آخری پک تھی, ہم نے جو پک کیا وہ دیٹ واز ناٹ گڈ انف. ہمیں ریئلائز ہو گیا پہلے سیزن میں. تو ایک چیز کلیئر تھی کہ وی ہیو ٹو فائنڈ اے لوکل ٹیلنٹ جس کی وجہ سے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کنسیو ہوا. ایک تو وہ تھا. دوسری لائن یہ تھی کہ ابھی ڈومیسٹک میں کون سے ایسے بچے ہیں جن کو ہم اپرچونٹی دے سکتے ہیں. تو وہ فخر زمان جو بات کرے جس میچ کی جو انہوں نے کھیلا تھا پاکستان میں, اس کی یوٹیوب پہ ہائی لائٹس پڑی ہوئی تھی. تو ہماری ٹیم جو ہم دیکھتے تھے تو دیکھا تو عاقب بھائی سے میری عاقب بھائی کی بات ہوئی. ہم نے کہا کہ یار ایک لڑکا ایسا ہے جو کہ بہت اچھا نظر آ رہا ہے. ان کے سٹیٹس نکالے تو سب سے ٹاپ پہ تھے یہ. تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کو چانس کیوں نہیں ملا. اور جس کلب سے یہ کھیلتے تھے ان کی بھی اپنی ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹر تو پہلے سیزن میں تھی, انہوں نے بھی نہیں کھلایا. تو ہمارے ذہن میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آیا کہ یہ سٹیٹس جو ہیں یہ شاید اس پریشر کے نہیں ہیں یا کیا ہے. اعجاز بھائی ہمارے ساتھ ہی تھے, وہ ان دنوں جا رہے تھے زمبابوے. تو ان کا ایک اسپیسیفک ٹاسک تھا کہ آپ نے فخر کو فوکس کرنا ہے اور یہ ہمیں بتانا ہے کہ از ہی گڈ انف ٹو پلے پی ایس ایل. بیکاز دیکھیں سٹیٹ تو 50 کی آپ کی میرا خیال میں ایوریج تھی, اور ایک بچہ جو ایک کلب سے کھیلتا ہے اس کی 50 کی ایوریج ہے اور اپنا ہی کلب ان کو پی ایس ایل میں نہیں رکھتا. تو یہ تھوڑا سا کنفلکٹنگ تھا. تو جب اعجاز بھائی نے وہاں پہ ان کو دیکھا, انہوں نے 183 کیا, ان کا فون آیا, انہوں نے کہا آنکھیں بند کر کے لے لو. تو آپ نے ان کو آنکھیں بند کر کے لے لیا؟ آنکھیں بند کر کے لیا. اور مجھے یاد ہے, فخر کو بھی شاید یاد ہوگا, کہ برینڈن میکلم ہمارے اس وقت کپتان تھے. تو جب ہم آئے تو ایز اے مینیجر میں نے برینڈن کو کہا کہ یہ ایک بچہ ایسا ہے آپ اس کو پلیز ضرور دیکھو. ہمارا ادھر آئی سی سی اکیڈمی میں سنیریو پریکٹس ہو رہی تھی. تو فخر گیا بیٹنگ کرنے, تو برینڈن مجھے یاد ہے مساج کروا رہا تھا لیٹا, اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. تو جب اس نے, میں نے کہا آپ نے دیکھنا تھا اس کو, تو وہ کہتا میں دیکھ رہا ہوں. تو فخر نے جب پہلا چھکا مارا نا تو لٹرلی ایسے لیٹے لیٹے وہ ایسے سیدھا ہوا, اور اس نے کہا گن کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شاٹ گولی کی رفتار سے جاتی ہے. ہاں مطلب اس کے گن وہ اس کو کہتا تھا جو بہت اچھا ہوتا تھا. اس کا ان کا ایک پیٹ ورڈ تھا کہ گن. جب وہ بہت خوش ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ از اے گن. تو پھر فخر آئے, پھر فخر نے پہلا میچ کھیلا, دوسرا میں میرا خیال میں تیسرے میچ میں فخر نے 50 سکور کی کراچی کے اگینسٹ. دس از ویئر آئی تھنک مکی آرتھر پکڈ ہم, اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ میں پوٹینشیل ہے کہ آپ پاکستان کھیل سکتے ہو. اینڈ دین پھر فخر آبویسلی یہ ساری ان کی محنت ہے, اس میں کسی کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. جو پلیئر ہے وہ اپنی محنت سے اوپر آتا ہے, ہم تو چانس دیتے ہیں. اب وہ بچہ اگر پرفارم کرے گا تو اوپر آئے گا. ان میں ٹیلنٹ یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے, اور اس پہ میں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے اور بریک کے بعد فخر زمان صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. ویلکم بیک. اچھا فخر زمان صاحب, اب ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ پی ایس ایل کے ذریعے آپ دنیا کو نظر آئے, پھر آپ پاکستان کی ٹیم میں آ گئے, تو کرکٹ میں آپ کی زندگی کا سب سے یادگار لمحہ جو ہے وہ کون سا تھا؟ میرے لیے جو یادگار لمحہ ہے ایز اے کرکٹر جو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا, وہی چیمپئنز ٹرافی کا فائنل تھا جو ہم لوگ جیتے ہیں, اور پھر میرا 100 تھا, وہ میرے لیے یادگار لمحہ. وہ فخر زمان فخر پاکستان بن گئے ہیں. اچھا, تو اس وقت آپ نے جب وہ سینچری کی, پاکستان وہ میچ جیت گیا, تو آپ نے شکر تو ادا کیا ہوگا, لیکن کن کن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی کامیابی کے پیچھے ان کا کردار ہے؟ آپ کی زندگی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. میری بھی لائف میں میری فیملی سے لے کے لاہور قلندر این سی اے بہت سارے لوگ انوالو ہیں, لیکن میں جس ایک بندے کو کریڈٹ دیتا ہوں وہ پاکستان نیوی کے جو ہمارے کوچ تھے
جو ہیں ابھی سر ناظم ناظم خان ان کا نام ہے، میں ان کو سب سے زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے جتنی محنت میرے ساتھ کی ہے اور جس طرح وہ میرے ساتھ ابھی تک کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، تو وہ میرے لیے بہت اسپیشل ہے۔ اچھا، اب ذرا ہم پی ایس ایل پہ آ جاتے ہیں، پی ایس ایل کے فیوچر پہ یہ بتائیں کہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ایس ایل اگر پاکستان چلی جاتی ہے تو آنے والے وقت میں بھی آپ بہت سے فخر زمان، بہت سے حارث جیسے جو فاسٹ بالر ہیں ان کو آپ سامنے لے کے آئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لیگ کی وائبلٹی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کا سٹرکچر ٹھیک کرنا۔ پوری دنیا میں جو لیگز ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو جب یہ رائٹس ملتے ہیں وہ رائٹس پرپیچوٹی میں ہوتے ہیں۔ پرپیچوٹی کا مطلب ہے اینڈ لیس رائٹ۔ ہمارے ہاں جب لیگ یہ کانٹریکٹ ہوا تو یہ صرف 10 سال کے رائٹ ہیں۔ اب 10 سال بعد جب برانڈ آپ بنائیں فرینچائزی اور 10 سال بعد آپ کو اس کی ڈبل پرائس مارکیٹ پرائس دینی پڑے، دیٹ از ناٹ فیئر، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ فرینچائزی کا جو ریونیو شیئرنگ ماڈل ہے وہ ماڈل کنسیو کیا گیا ہے ڈفرینٹ لیگز کے ساتھ، لائک آئی پی ایل، لائک سی پی ایل۔ ان لیگز میں ہوم اینڈ اوے گیم کی پروویژن ہوتی ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو گیو منی ہوتا ہے جس سے فرینچائزی کو پیسہ ملتا ہے، برانڈ جب بناتے ہیں آپ، اس کی جو بائی پروڈکٹ ہے جس سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ آپ کا ہوم گیم ہے۔ ہمارے ہاں اس ماڈل کے اندر بیسک فلا یہ ہے کہ وہ ریونیو ہوم گیم ہے ہی نہیں، کیونکہ سارے میچز تو دبئی میں ہو رہے ہیں۔ تو اب ایک فرینچائز لیٹ سے $2.5 ملین کی ہے اور ایک فرینچائز $1 ملین کی ہے، تو سارا پیسہ اکٹھا ہو کے سب کو ایکول ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو 2.5 والا ہے وہ تو کبھی بھی بریک ایون پہ نہیں آ سکے گا۔ یہ فنڈامنٹل فلا ہے اس کانسیپٹ کے اندر، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ دیکھیے کانٹریکچوئل آپ کو کانٹریکٹ آبلیگیشن چینج کرنی پڑے گی، ہمیں ساروں سٹیک ہولڈر کو بیٹھنا پڑے گا اور ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات سے اوپر ہو کے پاکستان کی سپر لیگ کی کامیابی کے لیے یہ ماڈل اگر چینج نہ کیا گیا تو پی ایس ایل کو خطرات 100% درپیش ہیں۔ 100%۔ کیونکہ دیکھیں یو کانٹ سسٹین لاسز کنٹینیوسلی۔ آپ 2 3 4 5 سال تو لاس برداشت کر سکتے ہیں، آپ 10 سال لاس کریں گے تو کہاں جائیں گے آپ کے پاس رائٹس بھی پرپیچوٹی میں نہیں ہے، تو آپ ایک اونر نکالیں گے، دوسرا آئے گا وہ بھی نہیں سروائیو کر سکے گا، پھر تیسرے کو لے کے آئیں گے وہ بھی نہیں۔ آپ نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ بہت بہت شکریہ سمیر رانا صاحب اور فخر زمان صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پی ایس ایل انشاءاللہ تعالی پورے کا پورا پاکستان میں جائے گا، اور جب پی ایس ایل پاکستان میں ہوگا تو وہ لوگ جو پاکستان میں کرکٹ کو تباہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، کئی سال سے کوششیں کر رہے ہیں، ان کو یہ سبق ملے گا کہ تم کچھ بھی کر لو لیکن پاکستان کو اور پاکستان کی کرکٹ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔